अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोहिया 10। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से हैं। दुआ है कि आज का दिन आपका खैर व खैरियत से गुजरे। आज जैसे कि जुम्मतुल मुबारक का दिन है तो दुरूद पाक कसरत से पढ़ते रहें ताकि आप पर रहमतें, फजीलतें, बरकतें नाजिल हों। उसके साथ साथ अपना भी ख्याल करें और अपने साथ रहने वाले लोगों का और स्पेशल अपने वालिदैन का ख़ास ख्याल करें, क्योंकि वालिदैन की जिम्मेदारी हम सब पे है और हम अक्सर बाज़ औक़ात अपनी मसरूफियात के दौरान चीज़ें भूल जाते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देना भूल जाते हैं, अपने साथ लोगों को टाइम देना भूल जाते हैं। और आजकल जिस तरह सोसाइटी का एक सारे लम्हात चल रहे हैं, मामलात चल रहे हैं, उसमें ये होता है कि कोई बंदा क्या सोच रहा है, उसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सारे मामलात हैं। तो बाज़ औक़ात इंसान कभी किस सोच में बैठा है, कभी किस परेशानी में बैठा है, तो कुछ भी कह देता है। तो अगर कोई कुछ कह भी दे तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना भी सीखें, क्योंकि हम बाज़ औक़ात कहते हैं या फलां ने मुझे ये बात कह दी, फलां ने मुझे ये कह दिया। लेकिन इस तरह के मामलात में, इस तरह के माहौल में हमें ये भी सोचना चाहिए कि यार वो किस कंडीशन में बैठा हुआ था, उसने किस तरह ये बात की, कोई वजूहात होंगी, कोई बैकग्राउंड होगा, कोई उसको परेशानी होगी, तो उस हवाले से उसने ये बात की होगी। उसके साथ साथ जैसे कि मौसम अब तब्दील हो रहा है तो अपना ख़ास ख्याल करना है, स्पेशली बच्चों का, क्योंकि गले के अमराज, उसके अलावा फ्लू, बुखार और नज़ला ये ज़्यादा फैलते जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानब डेंगू का ख़तरा भी मंडला रहा है। कल भी हमने देखा कि मुल्तान में 22 के करीब जो पेशेंट थे वो निश्तर हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए और इसके अलावा रोज़ाना के हिसाब से उन मरीज़ों में इजाफा हो रहा है। तो इस हवाले से जो घरों में आप पानी जमा होता है, हम देखते हैं गमलों में पानी जमा है, उसके अलावा बाकी जगहों पे तो पानी जमा ना होने दे, ताकि डेंगू का जो खतरा है वो कम से कम रहे। उसके साथ साथ बेहतर ग़िज़ा सबसे अहम है। जब आप बेहतर ग़िज़ा खाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को हम क्या खिला रहे हैं, हमारी ख़वातीन क्या खा रही हैं, उसके साथ साथ इन सारे अमूर पे हम डिस्कस भी करेंगे। हम आपको अपने मेहमानों से तारुफ करा दें। हमारे साथ हमारी जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ायात हैं, ग़िज़ायात रमशा मुज़म्मिल। मैडम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। उम्मीद आप खैरियत से होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अक्सर लोग, मैं कल भी पहली जब हमारे गेस्ट आए तो हमने पूछा कि नाश्ता, तो अक्सर लोग नाश्ता नहीं करते। तो ग़िज़ाइयत के हवाले से बात करें, सुबह का आगाज़ वैसे तो जल्दी उठना चाहिए, सारे कहते हैं। जल्दी उठने के बाद दफातर की तरफ जाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए नाश्ता कितना लाजमी है? लेकिन दिन का आगाज़ जब तक आप लोग नाश्ते से नहीं करते हैं, अपने स्टमक को एम्प्टी रखते हैं, एनर्जी लेस आपकी कंडीशन होती है, कैलोरीज कम ली हुई होती हैं, आप में वो ताकत ही नहीं होती, आप उतनी तवाना ये आपके अंदर होती नहीं है कि आप अपने दिन की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि हमें नाश्ता नहीं करना, और उसके अलावा हम नौजवानों में भी ये रूटीन देख रहे हैं, कोई कहते हैं यार नाश्ता ठीक है 12 बजे कर लेंगे, 11 बजे कर लेंगे। रीज़न ये भी है कि हमारा जो रात का खाना है वो इतना देर से हो जाता है, लोग आजकल आउटिंग्स कर रहे होते हैं, तो रात को 12-1:30 बजे तक आप लोग खाना खा रहे हैं, इस वजह से भी लोगों को अर्ली मॉर्निंग जो है भूख नहीं लगती। लेकिन बेस्ट यही है कि आप लोग 8 बजे से पहले अपना नाश्ता जो है वाइंड अप करें और कोशिश करें जितना हेल्दी कर सकते हैं उतना हेल्दी और कैलोरी रिच जो है वो आप अपना एनर्जी डेंस फॉर्म में नाश्ता। हमारे सियासी लीडरान भी जलसों में कहते रहे कि हमारे यहाँ खुराक की कमी है, हमारे बच्चों को पूरी खुराक नहीं मिलती। जब खुराक नहीं मिलती तो वो पूरे कद को नहीं पहुँचते, उनका वो ब्रेन उस तरह से डेवलप नहीं होता। तो ग़िज़ा का और एक बेहतर ग़िज़ा का इस्तेमाल कितना लाजमी है इस वक्त, और जो इस तरह के हालात चल रहे हैं, हम देखते हैं कि इन्फेक्शन आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है, कभी कोविड, कभी डेंगू, कभी बाकी वायरल डिजीज़। तो इन हालात में खुराक कितनी लाजमी है? देखिए, खुराक हमारा जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब तक हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते हम किसी भी डिसीज से फाइट नहीं कर सकते। ठीक है, वो लोग जो न्यूट्रिशन लेस हैं, यानी जिनकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज कम इतनी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं डिसीज़ को लेके। जैसे कि अभी फ्लड की कंडीशन है, मानसून है, तो वेक्टर बॉर्न डिसीजेस की बात करें या वाटर बॉर्न डिसीजेस की बात करें तो ये हर तरफ फैल रही हैं। जैसे भी आपने डेंगू की बात की, तो इसकी एक्चुअली क्यों हम लोग ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, ये ज़्यादा हमारे बच्चे क्यों इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स क्यों इसका ज़्यादा शिकार हो जाती हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो हमें उन लोगों की इम्यूनिटी डेंस डाइट जो है वो उनको देनी चाहिए। ऐसी सप्लीमेंटेशन लाइक विटामिन सी का इंटेक जो है ज़्यादा करवाना चाहिए। न्यूट्रास्यूटिकली हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए। ठीक है, थेराप्यूटिक फॉर्म में हम लोग, जैसे कि आपने बोला कि पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं कि हमारे पास खुराक नहीं है, ठीक है, या खुराक की कमी हो रही होती है, तो आया क्यों हो रही है, उसके पीछे एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही। बिल्कुल। और देखिए, जैसे भी फ्लड की कंडीशन है, ठीक है, ये एक इमर्जिंग
ایمرجنسی اسٹیٹ ہے جس کے اندر ہمارے پاس بہت ساری ڈیزیزز ایمرج ہو کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو کہ نہ صرف موجودہ دور میں بلکہ آنے والے وقت میں بھی ہماری جنریشن کو جو ہے امپیکٹ کریں گے. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ہم بریک پہ چلیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے, ہم نے غذا کے حوالے سے بات کی. ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں رانا ممتاز رسول صاحب. رانا صاحب آپ کو خوش آمدید. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اور ہم آپ سے جانیں گے کہ جو اس وقت فلڈ کے حوالے سے جو ان علاقوں میں سچویشن ہے, کیا سچویشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ کس طرح کی جو ہماری کمیونٹی ہے ان کو سپورٹ کر سکتے. ساری صورتحال پہ ہم گفتگو کریں گے. ہم واپس آئیں گے دمشاہ مزمل صاحبہ کے پاس. میڈم جس طرح ہم بات کر رہے تھے غذا کے حوالے سے, ہم بچپن میں بھی دیکھتے تھے کہ ٹی وی پر جب ایتھوپیا, صومالیہ, افریقن کنٹریز کے بچوں کو دکھایا جاتا تھا, ان کے جسم بالکل ہی لاغر. اور وہ اب میں خود بھی وہاں گیا جہاں پہ فلڈ والے علاقوں میں گیا, تو وہاں پہ ہم نے کیمپوں میں بچوں کو دیکھا تو ان کی خوراک, ان کی غذا, اور وہ کافی زیادہ کمزور تھے. تو جو وہ جنریشن آئے گی اور جس طرح سے اب جو نئے بچے پیدا ہوں گے, جو حاملہ خواتین ہیں, ان کو اس وقت کیسی غذا کی ضرورت ہے, اور کیا ہم اس وقت وہ غذا پوری کرا سکتے ہیں ان کی؟ دیکھیے جیسے آپ نے بات کی نا کہ بچے مال نرش پیٹ پہ ہوتے تھے, ہم افریقہ میں یہ چیز دیکھتے تھے. ہمارا جو سلاب سے جتنا ایریا ڈسٹرب ہوا ہے, اور وہ میکسیمم ایریا وہی ہے جو آلریڈی وہاں کے لوگ مال نرش تھے, انہیں پہلے سے ہی اویئرنیس نہیں تھی, پہلے سے ہی انہیں تھراپیوٹک ڈائٹس کا آئیڈیا نہیں تھا, ان کے لیے پرووائڈ نہیں کی گئی تھی. ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو ہماری وہ جنریشن جو بھی موجود ہے اور ڈسٹرب ہوئی, اور ایک وہ آنے والی جنریشن جس میں اگر ہم اپنے یونیسیف کے ڈیٹا کے اکارڈنگ دیکھیں تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس جو ہے 6,50,000 پریگننٹ وومنس ہیں جو آلموسٹ دس منتھ ڈلیور کرنے والی ہیں. اب ڈیفینیٹلی ان کی اپنی نیوٹریشن ویلیو ڈسٹرب ہے, آگے نیونیٹل ساری جو نیوٹریشن ویلیوز ہوں گی وہ ڈسٹرب ہوں گی, ان کی امیونٹی جب کم ہوگی, ان کی گروتھ کم ہو رہی ہوگی, ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہماری اوور آل سوسائٹی ڈسٹرب ہو چکی ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ کو ایز ویل ایز جیسے ہماری بہت ساری این جی اوز اور فاؤنڈیشنز پہ کام کر رہی ہیں, ان کو تھراپیوٹک ڈائٹ پہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ وہاں پر ہم جو بھی کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کام کر رہی ہے, کھانا ان تک جا رہا ہے, لیکن وہ کھانا صرف ان کے پیٹ بھرنے کے لیے ہے, نہ تو وہاں پہ اس کی کوالٹی انشور ہے کہ آیا جو کھانا جا رہا ہے وہ سیف ہے کہ نہیں. 6 گھنٹے بعد وہاں پہنچتے ہیں تو پھر وہ کھانا کی کوالٹی ڈسٹرب ہو گئی. دوسری بات تھراپیوٹک ڈائٹس میں ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں اس کے اندر کہ وٹامن سی, وٹامن ڈی, وہ سپلیمنٹیشنز ہمارے لائک اس میں ہم اور ایس کی ایگزامپل لے سکتے ہیں تھراپیوٹک کے اندر, وہ بھی ہمارے الیکٹرولائٹ اور منرلز کا ایک کمبینیشن ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھیں گے ایک اچھا بھلا انسان ہوتا ہے, وہ اگر گیسٹرو کا شکار ہوتا ہے تو 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد نڈال ہو جاتا ہے. اور ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر 4 سال ہے, 2 سال ہے, 5 سال ہے, اور اس کی ماں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے, وہ پھر اسے لے کے جائے گی کشتی کے ذریعے اور ایک کیمپ میں جائے گی, وہاں رش ہوگا, تو وہ تم کنڈیشن امیجن کر سکتے ہیں سر. جی بالکل, اس میں اس کی اپروچ ہی ختم ہو گئی, اس کی جو ہے میڈیکل ریپ تک ان کی جو اپروچ ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایٹ لیسٹ جو کٹس پرووائڈ کی جا رہی ہیں مدرس کے لیے, بچوں کے لیے, اس کے اندر تھراپیوٹک فارمولیشن کو ایڈ کیا جائے. گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ ہر سال ہی یہ فلڈ کا کوئی نہ کوئی ایریا ٹارگٹ ہوتا ہے, وہ اس طرح کی پالیسیز بنائیں کہ جس میں تھراپیوٹکس کو وہ پہلے سے پریپیئر کریں. کل ایک حیرت انگیز بات ہوئی کہ جو سیکٹری ہیلتھ پنجاب ہے ڈاکٹر ارشاد احمد نے وزٹ کیا ڈی جی خان کا اور رجحان کا, وہ جو سی او ہیلتھ ہے وہ ان کو ساتھ لے گیا, ان سے پوچھا کہ یہاں پہ میڈیکل کیمپ کہاں لگا ہوا ہے. اب سی او ہیلتھ کو نہیں معلوم تھا کہ کیمپ کہاں پہ ہے, تو ان کو پھر انہوں نے ایکسپلینیشن نوٹس کال کیا. تو جب محکمہ ہیلتھ کے جو وہاں پہ افسران ہیں ان کو بھی اس کا معلوم نہیں ہوگا, تو پھر کس طرح سے لوگوں تک ہیلتھ فیسلٹیز اور باقی چیزیں پہنچیں گی؟ تقریباً ہماری 33 ملین پاپولیشن جو ہے وہ افیکٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اتنی پاپولیشن کو محکمہ صحت بھی کور نہیں کر پا رہا. اس کے لیے ایک تو ہوتی ہیں پری پالیسیز, اب تو جو ہونا تھا ہو گیا, اب ان کو ہم لوگوں نے ریکوری کرنی ہے. تو ریکوری میں سب سے امپورٹنٹ اور پہلا اسٹیپ ان کی نیوٹریشن ہے. نیوٹریشن اگر اچھی ہوگی تو ان کا ہیلتھ اسٹیٹس اچھا ہوگا, ہیلتھ اسٹیٹس اچھا ہوگا دین فردر وہ لوگ پروسیڈ کر سکتے ہیں, پھر ہم ان کے بیٹر وہ اپنی ریکوریز میں جائیں گے. اور سیکنڈ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ان کا اسٹریس لیول ہے. وہاں کے لوگوں کا اسٹریس لیول ان کو اتنا ڈسٹرب کر دیا کہ ان کی امیونٹی ویک ہو چکی ہے. امیونٹی ویک ہو چکی ہے. اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ جس طرح رانا ممتاز رسول صاحب موجود ہیں, پھر ہم ان سے جانیں گے. جس سے ہم بات کر رہے ہیں غذا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, راشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, فلڈ کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. ویسے تو ہم نے ٹاپک کا انتخاب کیا تھا کہ غذا کتنی لازمی ہے, لیکن اس وقت ہمارا ساؤتھ پنجاب افیکٹ ہے, ہمارا سندھ افیکٹ ہے, ہمارا کے پی کے افیکٹ ہے. تو غذا کا ہونا اس وقت جو وہاں لوگ متاثر ہیں
وہ کس طرح کی غذا کا استعمال کر رہے ہیں اور کس طرح کی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. ان ساری صورتحال میں ہم بات کریں. ایسے آپ فلڈ کے علاقوں میں گئے, راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ راشن پہنچایا بھی جاتا ہے, لیکن جن کے پاس گھر نہیں ہے, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, روڈ پہ بیٹھے ہیں خیمہ لگا کے, تو ان کے لیے ایک ٹائم راشن پہنچ جاتا ہے, ایک ٹائم راشن پہنچتا ہے, ان کے 6 بچے ہیں, 4 فیمیلز ہیں, 4 مختلف ان کے, تو اس میں تو ان کو غذا مکمل نہیں مل رہی. آپ نے وہاں پہ صورتحال دیکھی, لوگوں سے ملاقات بھی کی, اس وقت اصل وہاں پہ مناظر کیا ہیں, اور لوگ کس طرح سے وہاں پر پریشانی کا شکار ہیں؟ بڑی مہربانی, شکریہ نیاز صاحب. ایک تو جیسے ابھی میم سے بات ہو رہی, تو اس وقت ایک اندازے کے مطابق 15,000 جو خواتین ہیں نا وہ پریگننسی کے قریب ہیں اور ان ایریاز کے اندر ہیں, اور پھر 3.25 کروڑ سے زیادہ, جی, اور 3.25 کروڑ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک فیملی میں ایک ہمارا ممبر فیمیل ہو تو ہم ساری فیملی فکر کر رہی ہے, فکر کرتی ہے 15,000. جی, اب اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے, کمیونٹی کی بھی ذمہ داری ہے, بالکل ایسی ہے. اس میں تھوڑا سا اسٹیپ لیا تھا سندھ گورنمنٹ نے کہ انہوں نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر کے کہ وہ فیمیل جن کی ڈلیوری قریب ہے ان کو انہوں نے شفٹ کیا تھا وہاں پہ کراچی میں, لیکن پھر بھی مین وائل کچھ اس طرح کی خبریں بھی آئی ہیں کہ رستے میں یا وہیں انہی علاقوں کے اندر ڈلیوریز ہو گئی ہیں. اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے اصولیات کے حوالے سے بتایا تو وہ تو بالکل بھی نہیں ہے. اب سیکنڈ اگر ہم آتے ہیں نا خوراک والی سائڈ پہ, تو ہم نے جب وہاں پہ اسیسمنٹ کی کہ وہاں پہ کس طرح کی خوراک کی ضرورت ہے, دیکھیں جن کا گھر تباہ ہو گیا, جو لوگ رات میں بھاگے ہیں کہ ہم خشکی پہ پہنچ جائیں, وہاں پہ چلے جائیں, تو ڈیفینیٹلی وہ جو ضروری سامان تھا اس کو لے کر وہ ساتھ آئے. اب دوسری چیز یہ تھی کہ ہم نے جب اسیسمنٹ کی تو انہوں نے کہا جی ہمیں وہ سامان چاہیے, وہ کھانا چاہیے جو 2 یا 3 ٹائم چل جائے. بالکل. ہمارے بیسیکل کنسیپٹ یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی چاول بنا لیں, انہیں پیک کروا کے لے جاتے ہیں, لیکن چاول جاتے خراب بھی ہو جاتے ہیں, اسمیل بھی آ جاتی ہے, اور یہ چیزیں ہم نے یہ پھر کوشش کی کہ ہم جو خشک سامان ہے وہ ہم لے کے جائیں, جس میں ہم رس لے کے گئے ہیں, دودھ لے کے گئے ہیں, اچھا دودھ کے علاوہ جوسز لے کے گئے ہیں, اچھا اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو آج کل ملک والے شیک آئے ہوئے ہیں وہ لے کے گئے, چنے لے کے گئے ہیں بھنے ہوئے, ان کے پیکٹ ہم نے بنوا لیے, 1/2 kg 1 kg کے بریڈ لے کے گئے ہیں, مطلب وہ چیز لے کے جائیں جو 2 یا 3 دن ان کے گزار بھی دے. پھر سیکنڈ آپشن یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ صرف وہ ہے مطلب کہ ان کی صرف بھوک کا کچھ حصہ مٹا دے یا وہ کر دے, وہ نہیں ہے کہ جو ان کو کھانے کی پرانی سی ان کی روٹین ہے کہ وہ گھر میں سالن بنائے, روٹی ہو, اور وہ بھی ایک امپیکٹ ان کے مائنڈ پہ آتا ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. اچھا دوسرا نیاز صاحب یہ چیز بھی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں پاکستانی وہ اس معاملے میں دیکھیں کہ ہم بہت زیادہ اس طرح کی جب صورتحال ہو جاتی ہے تو ہم بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کے لیے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ ہمیں اسلام آباد سے لاہور سے بھی سامان بھی آیا, کالز بھی آئی ہیں اور پیسے بھی آئے ہیں کہ آپ کسی بھی طریقے سے یہ وہاں پر پہنچا دیں. جس طرح ہم رمضان شریف میں ہمارے یہ چلتا ہے ناگہانہ صورتحال ہے, ڈیفینیٹلی آئی بھی ہے اور ہوئی بھی ہے, اور لوگوں نے ساتھ بھی دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن انہوں نے بہت اچھی وہاں پہ کیمپنگ کی ہوئی ہے, ان کے کیمپس کافی حد تک قائم تھے, انہوں نے مستقل قیامگاہ وہاں پہ بنائی ہوئی ہے, لوگوں کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے. 1122 کا اگر ہم کردار کہیں کہ ہم انہی کے ساتھ کشتیوں پہ بیٹھے ہیں, وہ ہمیں لے کے گئے ہیں ان بستیوں کے اندر جہاں سے لوگ نہیں نکل سکے, یا کوئی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں. اب کچھ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ بھی اس میں بیٹھے کہ کہیں پیچھے جو ہمارے گھر کا سامان پڑا ہے وہاں چوری نہ. ایک جی پرابلم میں نے رجحان میں بھی دیکھا کہ وہاں پر جو آس پاس پانی آ چکا تھا, لوگ یہی کہتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہمارے مکانات گرے ہیں لوگ وہاں سے گارڈر چوری کر کے لے جاتے ہیں, وہاں پہ سامان چوری, تو ہم 2-3 بندے بٹھاتے ہیں اپنے کہ تو کوئی ہمارا سامان چوری نہ ہو. یہ ایک علمی ہے, اس میں من حیث القوم یہ رویہ بالکل رہے. اچھا پھر ایک اور چیز نیاز صاحب یہ دیکھیں کہ اب جب بھی کوئی سامان لے کے وہاں پہ جاتے ہیں, روڈ کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں, لوگ شروع میں ہی جھنٹا جپٹی شروع کر دیتے ہیں. کہنے کا مطلب ہے اینڈ کے بلاکس تک آنے ہی نہیں دیتے جہاں پہ لوگ اندر بستیوں میں بیٹھے ہیں وہاں پہ بیٹھے. یہ بہت بڑی ہمارے پرابلم ہے اس میں. تو اب پھر یہی ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ اسیسمنٹ کرتے ہیں, بستیوں کے اندر جاتے ہیں, جب بستیوں کے اندر جاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ خود جا کے وہاں پہ ڈلیور کریں. اب اس حوالے سے بھی انتظامیہ بھی وہاں پہ ورکنگ کر رہی ہے, ہو رہی ہے. یقیناً انتظامیہ کو اس پر مزید ورکنگ کرنی چاہیے, کیونکہ جب ہم مکمل لوگوں تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے تو اس کے بعد جو اندازہ لگ سکتا ہے کہ کس حد تک ضرورت ہے, کس حد تک وہاں پہ ڈیمانڈ ہے. ابھی تو وہاں پہ پانی موجود ہے, پانی اترے گا, اس کے بعد سروے ہوگا, سروے کے بعد معلوم ہوگا کتنے مکانات اس میں ختم ہوئے, اس کے علاوہ کتنے مکانات کو نقصان پہنچا, کتنے جانور اور کتنی جو فصلیں تھیں وہ تباہ ہوئی. یہ تو بعد میں سروے ہوگا. میڈم جس طرح ہم بات کر رہے تھے امیونٹی کے حوالے سے, جس طرح رسول صاحب نے بات کی کہ 15,000 خواتین وہاں پہ حاملہ ہیں اور ان کو خوراک کی بھی ضرورت ہے, ان کو ہاسپٹل کی بھی ضرورت ہے اس وقت. اور جو ہم اکثر سمپل ہم ایگزامپل لیں فاطمہ جناح ہاسپٹل کی,
اور جب بھی 4 مہینے سے سلسلہ شروع ہوتا ہے چیک اپ کا، روٹین کا چیک اپ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کراتی ہے، پھر 1-2 مہینے بعد. اب وہاں یہ کنسیپٹ نہیں ہے. وہاں تو ہم نے دیکھا کہ جو وہاں پہ رورل ہیلتھ سینٹر ہے ان میں پانی آ چکا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں طیب، پہلے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. طیب کیسے ہیں آپ؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر میں بالکل ٹھیک، آپ بتائیں. الحمدللہ. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوٹ مشن میں ہمیں یہاں پہ کچھ علاقے ہیں اور علاج کے متاثرہ پر بات کرنا چاہتا ہوں. بہت لوگوں کو ضرورت ہے، حقدار ہے، ان کو کام نہیں مل رہا. کوٹ مٹن میں بالکل رجحان، کوٹ مٹن میں ہم بھی گئے تھے، وہاں پر کافی زیادہ صورتحال مشکل تھی، اور اب یقیناً جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں تو وہاں پر صورتحال مزید مشکل ہوگی، کیونکہ وہاں پر چیزیں، جس کالر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر صورتحال مشکل ہے. کوٹ مٹن، راجن پور، رجحان، اس کے علاوہ فاضل پور، ڈی جی خان، یہ پوری بیلٹ ہے. اور یہ پہلے بھی، جس آپ نے پہلے بھی بات کی کہ وہاں پر بچے غذائی کمی کا شکار ہیں، تو جس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ امیونٹی کم ہوتی ہے بچوں کی، اور خواتین کی اب امیونٹی، وہاں تو خواتین زیادہ کام کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یار زیادہ کام نہیں کرنا. اب تو وہاں صورتحال ہی مختلف ہے، سٹریس کا بھی ایلیمنٹ آ گیا، اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی، سب کچھ بھی ختم ہو گیا. اب اس انداز میں کس طرح سے ان کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جیسے سر نے بتایا کہ یہ وہ ڈرائی فوڈس جو ہیں وہ ان تک لے کر گئے ہیں، تو اس طرح سے جو لوگ بھی وہاں پہ اپنی ڈائٹ پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹرائی کریں کہ سپلیمنٹیشن ان تک پرووائڈ کروائیں. خواتین کے لیے ہاں جی، جس میں وٹامن سی، آئرن، ٹھیک ہے. اگر ہم مائکرو نیوٹرینٹس کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس سیلینیم، آئرن، کاپر، ان کی ہائی ریچ فولک ایسڈ، پروٹین، پری بایوٹکس یا بایوٹکس کے کمپوننٹس ہم انہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم لوگ ان کو لائک کچھ اور اسموتھیز کی فارم میں کچھ پرووائڈ کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہیں ایسی کھانے ہم ان کو پرووائڈ کریں جو خراب نہیں ہو رہے ہوتے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ وہاں پہ خواتین کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا استعمال کیسے ہے، تو جو لوگ دے رہے ہیں وہ پیکٹ میں گئے تو اس میں ایک تحریر لکھ کر دے دیں کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. اور دوبارہ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا میسج کنوے کریں. آلریڈی راجن پور والا اگر بیلٹ کی بات کریں یا جیسے کہ ہم لیا کا بھی کچھ ایریا کی بات کریں، ادھر آلریڈی کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو پہلے سے ہی امیونٹی کے اوپر، نیوٹریشن کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی تھی. وہی لوگ ابھی بھی وہاں موجود ہیں، تو وہ لوگ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کر سکتے ہیں کہ ان کو ساتھ ساتھ اویئر بھی کریں اور کھانا بھی پرووائڈ کریں. یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر پراپر خوراک نہ ملے، پراپر سپلیمنٹ، پراپر جیسے آپ نے وٹامن سی کے حوالے سے بات کی، اگر نہ ملے تو کس جو بچہ پیدا ہوگا کس حد تک وہ غذائی کمی کا شکار ہوگا، وہ اپنی لائف میں کن پرابلمس کا شکار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وٹامن سی نہیں ہے، دیٹس مینس کہ اس کے اندر آئرن کی ایبزارپشن بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے اس کے سارے برینز کے جو فنکشنز ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے، اس کی میموری لاس کا اس کو ایشو ہو سکتا ہے. ان فیوچر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بیک بون جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہوگی، کیونکہ ابھی مدرس تو پہلے ہی وٹامن ڈی ڈیفیشینٹ تھیں، اب اور زیادہ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے. تیسری امپورٹنٹ بات کہ مدرس جو ہیں وہ انفیکٹ ہو رہی ہیں وہاں پہ ویکٹر بورن ڈیزیز سے بھی، ٹھیک ہے، اور واٹر بورن ڈیزیز سے بھی. تو ابھی وہی انفیکشن نیکسٹ آگے نیونیٹل جو ہے نیو بورن بیبی ہیں ان میں بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو وہ ان کی امیونٹی کم ہے، اور وہ جیسے بار بار کبھی بھی کوئی ایمرجنسی کنڈیشن آئے گی وہ بچے زیادہ اس چیز کے لیے ولنریبل ہوں گے. جس ہم کووڈ دیکھا، جس ہم باقی معاملات دیکھے، تو وہ بچے زیادہ پوری لائف میں ان کو یہ پرابلم کا سامنا رہے گا، کیونکہ ان کی شروع سے امیونٹی ویک رہی ہے. جی، اب یہی ان ایریاز کی اگر امیونٹی پہلے سے اسٹرانگ ہوتی، پہلے ان کی ڈائٹ اچھی ہوتی، تو یہاں پر انسیڈنس ریٹ بھی کم ہوتا، پریولنس بھی کم ہوتی ڈیزیزز کی. اب یہاں پر انسیڈنس ریٹ جس طرح انکریز ہو رہا ہے، پریولنس بھی انکریز ہوتی جا رہی ہے، اور یہ پورا بیلٹ جو ہے یہ زیادہ ولنریبل ہو گیا ہے. وہاں پر ہم نے بچوں کو دیکھا کہ ان کے جسم پہ پھوڑے نکلے ہوئے تھے، اور وہ ہم ہر چوتھے بچے کے ہم نے جسم پہ دیکھا. دیز آل آر دا واٹر بورن ڈیزیزز. یہ پانی کے جو دیکھیں ہر بندہ عام روٹین میں اگر ہم ایک بندے کی بات کریں تو 15 لیٹر اسے صاف پانی چاہیے، جو وہ پیتا بھی ہے، اپنی باڈی پہ بھی اس کو مطلب سینیٹائزیشن میں بھی یوز کر رہا ہوتا ہے، ڈفرنٹ واشنگ پرپسز کے لیے بھی. اب کیا وہاں پہ 15 لیٹر صاف پانی ہے؟ نہیں، بالکل ٹھیک ہے. وہاں تو ایک بوٹل صاف پانی پینے کے لیے نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں آگے افیکٹ کر رہی ہیں، جس میں آئز انفیکشن، اسکن انفیکشن، نمبر آف انفیکشنز جو ہیں وہاں پہ انکریز ہو رہے ہیں. وہاں پہ انکریز ہو رہے ہیں. رانا ممتاز رسول صاحب، ہماری ٹیم بھی وہاں پہنچی، اور صرف ہمارے ساتھ جو ہمارے ڈرائیور تھے اس نے ایک گلاس پانی کا پیا، اور اس کے بعد اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی. ہم اس کو ایک کشتی پہ بٹھا کے گئے اور ہم اس کو چیک اپ کرایا، وہاں پہ اس کو انجیکشن وغیرہ ملنے لگے. اس کے بعد کچھ وہ بہتر ہوا، سمپل صرف ایک گلاس پانی کا. اب وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ یہاں سے لوگ پانی بھیجیں، لیکن وہاں پر تو ملینز
ہم کہیں کہ اس میں ہمیں لیٹرز پانی کی ضرورت ہے، ہم بھیج رہے ہیں، لوگ اس میں ہیلپ بھی کر رہے ہیں. تو آپ نے ایکچوئل مناظر دیکھے توسا کے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں مانسہرہ سے، جاوید. السلام علیکم جاوید. جاوید کیا پوچھنا چاہیں گے، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے مانسہرہ میں بہت نقصان ہوا ہے اور میرا اپنا ذاتی مکان گرا ہوا ہے. میں نے ڈی سی صاحب کو درخواست بھی دی ہے اور ابھی تک عمل کوئی نہیں ہوا، نہ ہمیں کوئی امداد ملی ہے. ٹھیک ہے جاوید صاحب، آپ کا سوال جو پہنچ گیا. اب مانسہرہ میں بھی کنڈیشن ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کے پی کے ضلع میں، اس کے علاوہ بلوچستان، سندھ، ساؤتھ پنجاب اور پورے ملک میں الیکشن کمیشن پہ ہم تنقید بھی ہماری سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں کہ اس نے الیکشن ڈیلے کر دی. لیکن یہ بھی ایک ہے کہ اس وقت مشکل کے وقت ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، اور ہماری سیاسی جماعتوں کو، ہمارے سیاسی لیڈران کو اس وقت ان اضلاع میں ہونا چاہیے. کیونکہ ہم دیکھیں گے اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے، رہنے کی چھت نہیں ہے، اور ہم ابھی بات نہیں کریں کہ وہ واش روم کے لیے کیا استعمال، کیونکہ ہم ہیلتھ کیئر والے سے بھی بات کر رہے ہیں، تو جن چیزوں کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے کہ وہ بلڈ پریشر، شوگر کے پیشنٹ ہیں یا نہیں ہیں، ابھی تو ان کو پراپر غذا نہیں مل رہی. ممتاز رسول صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے تھے، جس طرح مانسہرہ سے بھی کال آئی، اب یہ ہر جگہ پرابلم ہے، ہر ملک کے ہر خطے میں. اب پانی وہاں پہ نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، میڈیسن کم ہے، وائرل ڈیزیز زیادہ ہو گئی ہیں. تو پھر آپ نے کیا دیکھا کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ صورتحال پر قابو نہ پایا گیا؟ تو نہیں سر، بیسیکلی نا، ایک تو جہاں پہ یہ فلڈ بہت زیادہ آیا وہ بیسیکلی ایریا کوہ سلیمان یا پہاڑوں والا ایریا. پھر دوسری چیز یہ ہوئی کہ تقریباً 1 ماہ بارشیں بھی ہوتی رہی وہاں پہ، یہ ہوا. اب دیکھیں، پہلی تو چیز یہ تھی کہ ان لوگوں کو جو سیف جگہ وہاں پہ ٹرانسفر کیا جائے، بھجوایا جائے. دین اس کے بعد پھر ان کا کھانا پینا. اب جو تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بیسیکلی ہیلتھ، کہ ان کی ہیلتھ کے حوالے سے وہاں پہ کیمپنگ وغیرہ اور چیزیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کو دوبارہ انہی گھروں میں شفٹ کیا ان کی بحالی وہ جب پانی اترے گا اس کے بعد ممکن ہو سکے گا کہ وہاں پہ مکان بنایا جائے. جی ڈیفینیٹلی، وہ ان کے جانور بھی ہیں، ان کے گھر بھی ہیں، سامان بھی پڑا ہے وہاں پہ، اور یہ چیزیں. ایک تو دیکھیں اس میں نا اب 2-3 چیزوں کی تو بہت گورنمنٹ اینڈ پہ بھی، جیسے وہ آپ نے بات کی پولیٹیشین کے حوالے سے بھی، کہ پانی جتنا بھی ہے یہ ضائع ہوا ہے. ہم لوگ ڈیم ہی نہیں بنا سکے منگلا اور تربیلا کے بعد. ایک تو ہمارا یہ ہے کہ ڈیم ہو تو یہ ہمارا پانی نہ ہو، اس طرح ضائع نہ ہو. اچھا، دوسری چیز اب یہاں پہ یہ دیکھیں، ایک دن خبر چلتے کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا اور دوسرے دن چلتے انڈیا نے پانی روک دیا، اور ہم کہتے ہیں آپ بھی دہشت گردی. جی بھائی، ہم خود بھی کچھ کر لیں، ہم خود بھی کر لیں. اچھا، پھر اب اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں نا، اب جس طرح آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑے سوشل میڈیا پہ بھی رہا کہ سوات والا وہ جو ہنی مون ہوٹل جو گرا، اب وہ ہنی مون ہوٹل کی اگر ہم لوکیشن دیکھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ وہ بڑا کہاں پہ ہوا تھا، تو وہ دریا کے بالکل کنارے کے اوپر پڑا ہوا تھا. اب اس کے بعد اگر ہم اس چیز کا افسوس کرتے ہیں کہ جی وہ گر گیا، اس مالک کا اتنا نقصان ہو گیا، تو یہ چیزیں سب سے بڑی تو وائلیشن ہوئی ہے کہ وہاں پہ وہ بننا ہی چاہیے تھا. سیم اسی طرح دریا کے کنارے پہ جہاں جہاں پہ پانی آتا ہے وہاں پہ اگر لوگ رہتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تو اس میں انتظامیہ کی بھی تھوڑی سی غفلت ہے. اس پہ پالیسی میکنگ نہیں ہے، پالیسی میکنگ نہیں ہے ہماری. ہم مطلب میونسپل کارپوریشن یا کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے اس کو مکمکا کر کے جو بھی کر کے، اس کے علاوہ جب اعلانات کیے جاتے ہیں تو ہماری ایڈمنسٹریشن اس طرح ایکٹیو بھی نہیں ہوتی، ہمارے لوگ بھی رسپانس نہیں کرتے. ہم نے نوشہرہ میں دیکھا ایک ڈی سی اے سی کی ویڈیو وائرل ہوئی، خاتون تھی، لیکن جہاں پہ ہم لوگوں کے پاس گئے وہ اپنے مکانات میں بیٹھے ہوئے تھے، آس پاس پانی تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے یہ چیزیں. اب دیکھیں نا، اسی میں نیاز صاحب کہتے ہیں جو دریا کے کنارے پتھر ہوتے ہیں نا، یہ بیسیکلی سمندر کے آنسو ہوتے ہیں. تو کبھی بھی ڈیفینیٹلی سمندر ہے اور اس کے آنسو ہیں، اور ہم لوگ کناروں کے اوپر ہی سارا کام کرتے ہیں. جب بھی دیکھیں، ہماری ایگزامپل ہے کہ چناب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ارد گرد کی جو بستی ہے، جو شیر شاہ کا علاقہ ہے، یہ ایریا اس کو خالی کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے، ہیڈ محمد والی سائڈ، ہیڈ محمد والی سائڈ پہ. تو ہم کہنے کی مطلب ہے ہمیں کیوں یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو پھر اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہیں پہ ہو جائیں، ہم کیوں نہیں ابھی سے پراپر اس چیز کی ورکنگ کرتے. تو یہ چیز کی بھی ضرورت ہے، یقیناً اس چیز کی ضرورت ہے، اور پالیسی میکنگ کی بھی ضرورت ہے. رمشا مزمل صاحبہ، جس طرح ہم بات کر رہے تھے آپ سے اور ہم نے گفتگو کی امیونٹی کے حوالے سے، اب ایک تو ہم نے بچوں کو ٹچ کیا، خواتین کو، جو ہمارے بزرگ وہاں ہیں. اب غذا کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت صورتحال اتنی مشکل ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں، وہ ایک نقشہ کھینچ سکیں کہ یار وہاں پہ کس طرح سے لوگ پریشان ہیں. اب ہم کیمپ میں گئے، ایک بزرگ خاتون تھی، فالج کی پیشنٹ تھی. اب اس طرح کے کئی پیشنٹ وہاں پہ موجود ہیں، تو ان کو کس طرح کی غذا کی ضرورت ہے؟ کیونکہ وہاں وہ بسکٹ وغیرہ باقی چیزیں کھائیں گی تو بلڈ پریشر، شوگر.
ایسے لوگوں کے لیے نا ہم لوگوں کو وہی تھراپیوٹک کی فارمولیشن کچھ اس ٹائپ کی کرنی ہوتی ہے جس کے اندر ہم ہربل کو مکس کر سکتے ہیں. لائک ہمارے پاس اس میں گارلک, ٹھیک ہے, یعنی کہ لہسن اور ادرک کی بہت امپورٹنٹ اس میں رول ہے. ہم ان کو ڈرائی کر کے ان کے فارمولیشنز بنا کر ان لوگوں تک پرووائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو جو ان کو واٹر بورن ڈیزیز ہیں, جتنے بھی ہماری وائرل ڈیزیزز ہیں یا زونوٹک ڈیزیزز ان کے اندر آ رہی ہیں, تو ان کی وجہ سے نا جو بھی ان کی انفلیمیشنز ہے باڈی کی, تو وہ کم ہو جاتی ہیں. دوسرا اس کے اندر جو ہمارا رول ہے سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ لائک جو امائنو ایسڈ رچ ڈائٹس ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ ہمارے پاس ڈرائی نٹس وغیرہ ہو گئے, ان کو ہم لوگ میش کر کے پاؤڈر فارم میں جو ہے وہ مطلب ان تک پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہ ڈیفینیٹلی کام تو ہے نیوٹراسیوٹیکل کمپنیز کا, ٹھیک ہے, کہ وہ ود ریسپیکٹ ٹو دا ڈائٹیشنس اور فوڈ ٹیکنالوجسٹ وہ ان چیزوں کو پریپیئر کریں اور ان تک پہنچائیں. لیکن کوئی بھی کمپنی تب تک اسٹیپ نہیں اٹھا رہی ہوتی جب تک گورنمنٹس جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی. نہ کرے. ہم اس پہ مزید بات کریں گے. ناظرین, ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے فلڈ کے حوالے سے بات کی, غذا کے حوالے سے بات کی, اور فلڈ کے علاقوں میں جو غذائی قلت کا شکار لوگ ہیں اس حوالے سے ہم نے بات کی. ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ جس طرح ہمارے گیسٹ موجود ہیں رمشا مزمل صاحبہ. میڈم, جس طرح ہم بات کر رہے تھے غذا کے حوالے سے بات کی, اب ایک تو ہم نے ان علاقوں کی بات کی جہاں پر اس وقت جو بنیادی خوراک ہے وہ ملنے مشکل ہے. اگر ہم اوور آل بات کریں تو ہمارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کتنا کھانا ہے, کتنا استعمال کرنا ہے. تو اس کے لیے اویئرنیس کا ہونا کتنا لازمی ہے؟ دیکھیں, اس کی اویئرنیس جو ہے یہ ہماری اوور آل سوسائٹی کی نیڈ ہے. ایون ہم اپر پنجاب کی بات کر لیں, ہم ساؤتھ پنجاب کی بات کر لیں, ہم فلڈ ایریاز کی بات کر لیں, ہر طرف اس کی ضرورت ہے. عوام جو ہے فارما کے اوپر ڈیپینڈ ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں میڈیسن مل جائے اور ہم ٹھیک ہو جائیں. سملرلی جتنے کیمپس فلڈ ایریا میں لگ رہے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز وہاں پرووائڈ کی گئی ہے وہ وہی فارما ڈرگز ہیں جو پرووائڈ کی گئی کہ بھئی آپ کے 2-4 گولیاں یا کھا لیں یا سیرپ پیتے رہیں اور آپ لوگ ریکور ہو جائیں گے. تو ریکور ہونے سے پہلے پریونشن کی ضرورت ہے کہ نیوٹریشن جو ہے اٹس ناٹ اے تھنگ کہ آپ نے کیا کھانا ہے یا کیا پینا ہے. جب آپ کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈیسیز ہے ایک تو اس سے آپ کو پریونٹ کروا لے. لیکن میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی, ہمارے یہاں تو لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں, وہ پہلے میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں, وہ اپنا بتاتے ہیں کہ آپ مجھے یہ پرابلم ہے, مجھے کچھ دے دیں. نیوٹریشنسٹ کے پاس جانا تو بہت دور کی بات. یہ اسی سب کی وجہ سے تو ہم لوگ یہ اتنا امیونٹی کا اوپر جو ہے آج بحث کرنی پڑ رہی ہے کہ امیونٹی کم ہو چکی ہے. فلڈ ایریا کی وجہ سے اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیسیز کا شکار ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارے نیوٹریشن ہی نہیں ہے, ہم بیئر ہی نہیں کر سکتے. آپ نے بوڑھے لوگوں کی بات کی تھی, تو آیا بوڑھے لوگوں کے اندر پھر بھی امیونٹی کا لیول جو پرانے لوگ ہیں کچھ بہتر ہے, لیکن اب آنے والے جو ہمارا اولڈ ایج سیریز چلنے والی ہے اس کے اندر امیونٹی کم ہے, جس پہ ہم کافی فخر کرتے ہیں کہ ہماری 65% پاپولیشن, لیکن 65% پاپولیشن ینگسٹر ہیں کہ سال میں ڈپریشن, انزائٹی اور باقی چیزوں میں, تو وہ ڈیفینیٹلی ایسے لوگ میکسیمم یا تو اوبیز ہیں یا مال نرشڈ ہیں, ٹھیک ہے. فیمیلز ہیں تو وہ پالیسسٹک اووری سنڈروم کی بات کر لیں یا اس کے اوپر اسٹریس کی بات کر لیں یا ڈفرنٹ ادر ایشوز ہیں جن سے وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں. اور اگر میلز کی بات کریں ایز ویل ایز وہ بھی انہی سارے ایشوز کو لے کے سفر کر رہے ہوتے ہیں. پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ نہ تو ہم اپنے پراپر جو کنسرن ہمارا کنسلٹنٹ ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگ جاتے ہیں فارمیسیز پہ, ٹھیک ہے, اور فارمیسی پہ جا کے اپنا ایشو بتایا اینڈ جسٹ کوئک رسپانس. ایک اور پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے ہاسپٹلس میں تعیناتیاں ہوتی ہیں تو وہاں بھی کافی سیٹیں رہ جاتی ہیں. ڈاکٹرز میڈیکل آفیسر تعینات ہوتے ہیں کہ نیوٹریشنسٹ کے حوالے سے وہاں پر تعیناتی نہیں. ہمارے رورل ہیلتھ سینٹر ہیں, ہمارے اس کے علاوہ بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, اس کے علاوہ ٹاؤن ہاسپٹل, تو یہاں پر کتنا ہونا لازمی کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر ہوتا ہے, یہاں لوگ آتے ہیں, اگر یہاں ان کا فری آف کاسٹ علاج ہوگا تو لازمی ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی نیوٹریشن کا جو رول ہے وہ ہر ایک رورل سینٹر میں, بیسک سینٹرز میں اور ایون کہ THQs DHQs میں ہر جگہ پر ہونا ضروری ہے, ایون کہ ہر وارڈ میں ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اگر میکسیمم گورنمنٹ کے پاس ایک ایکسکیوز یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کا بجٹ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے ہم لوگ ڈائٹیشنس کو اور نیوٹریشنسٹ کو جو ہے وہ سیٹ نہیں پرووائڈ کرتے. میرا ان سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈائٹیشین یا نیوٹریشنسٹ کے لیے تو بجٹ نہیں ہے تو پھر اس ڈیزیز کو بیئر کرنے کے لیے جو تو بجٹ رکھے نا, جو انکریز ہو رہی ہے صرف اور صرف آپ کی نیوٹریشن کی ڈیفیشنسیز کی وجہ سے. نیوٹریشن ڈیفیشنسیز ہے, وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہے, لوگوں کو نہیں پتا وہ کیسے اس کی ایبزارپشن اچھی کروا سکتے ہیں, ان کے بیک بون کا ایشو بن رہا ہوتا ہے. جتنا بھی آپ 100 مریض اکٹھا کر لیں کیمپ کے اندر, آپ کو 90% کے اندر وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی مل رہی ہے. کیوں نہیں کام کر رہے ہیں, نہیں ہے, کوئی معلوم نہیں کہ ہم نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے. ڈیفینیٹلی ان کے پاس نہیں, کیونکہ ان کا کنسرن یہ نہیں ہے. وہ لوگ
اور ابھی بھی جتنی بھی میں کل پرسوں کچھ فارمرز کا دیکھ رہی تھی کہ ان کی جو ڈرگس ہیں وہ اویلیبل ہوئی ہیں وہاں پہ فلڈ کیمپس کے اندر. ٹھیک ہے, تو وائی ناٹ, دیز آر دا نیوٹراسیوٹیکل کمپنیز, ان کو بھی اس میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن کیا بات ہے کہ وہ اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ سپلیمنٹ یوز بھی کون کر رہا ہے. ہاں, کوئی اس میں گورنمنٹ نے کوئی الاؤ کیا ہو, سپورٹ کیا ہو, ہاسپٹل تک رسائی دی ہو, تب جا کے یہ ہو سکتا ہے. رانا ممتاز رسول صاحب جس سے ہم نے ڈسکس کیا, سیلاب زدہ علاقوں میں ایک تو ہمارا ایک المیہ بھی رہا ہے کہ جب بھی کوئی بحران آتا ہے تو کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی شارٹیج ہو گئی. صرف ہم نے رکشا ڈرائیورس بیچاروں کو دیکھا کہ وہ جو ایل پی جی گیس تھی وہ بھی 217 سے لے کر 450 پہ پہنچ گئی. اب وہاں جو جتنی ڈیمانڈ ہے, سپلائی نو ڈاؤٹ کم ہے, تو وہاں پر راشن, ٹینٹ اور اس کے علاوہ گھروں کے لیے اب تو جب گھر بنے گا تو ٹرانسپورٹیشن ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے کوئی کس طرح سے کام کرنا چاہیے کہ ان کو سستی چیزیں مل سکیں, بہتر مل سکیں؟ نیاز صاحب, یہ آپ نے ٹینٹ کے حوالے سے بات کی تو جب ہم کیمپنگ یا ٹینٹ لیتے ہوتے تھے وہ تقریباً 3,500 روپے کا ملتا تھا. اب وہ ڈبل ریٹ کے اوپر ہے کہ 7500 روپے میں مل رہا ہے. 7500 روپے سے لے کے 21,500 روپے تک جو ہے نا وہ, اور ہمارے لوگ کہیں گے یہ باہر سے ڈالر مہنگے ہو گئے تو اس پہ تو یہ سارا. اب یہ مچھردانی دیکھ لیں, ہم نے کوئی 85 مچھردانیوں کا آرڈر دیا ہوا تھا. جب ہم 2 دن بعد اس کے پاس گئے ہیں کہ ہم نے اس کو انکریز کرنا ہے, اس نے کہا جی 100 روپیہ ریٹ اس کا بڑھ گیا. ہم نے کہا جی 2 دن پہلے تو ہم نے آپ کو آرڈر دیا. انہوں نے کہا نہیں سر, جو مٹیریل ہے وہ مہنگا ہو گیا. تو سیم اسی طرح یہی پوزیشن منڈی کے اندر بھی ہے کہ وہ بنا ہوا جو چنا ہوتا ہے, خشک جو چنا ہوتا ہے, اس کا ریٹ پہلے ہم نے فرسٹ ٹائم لیا وہ ریٹ تھا, اب جب ہم نے پرسوں دوبارہ لیا تو وہ زیادہ. تو یہ تو دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس میں منحص القوم چاہے ہمارے تاجر ہیں, ہمارے ٹرانسپورٹر ہیں, باقی لوگ ہیں, سب کو خیال کرنا چاہیے. منافع اور پروفٹ بعد میں کما لیں گے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ دیکھیں نا, ایک تو یہ چیزیں اگر فرض کیا بھی ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم نے 500 لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, جب ریٹ انکریز ہوتا ہے ڈیفینیٹلی ہم 300 یا 350 لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے. اب یہ وہ موقع ہوتے ہیں کہ یہاں پہ قربانی کی ضرورت ہوتی ہے, دینی چاہیے. اچھا, دوسرا بھی جیسے آپ نے بات کی ہیلتھ کے حوالے سے, دیکھیں بیسیکلی ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ پرائورٹی تو گورنمنٹ کی ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور گورنمنٹ نے ہونا ہے. گورنمنٹ جو بجٹ کے اندر اماؤنٹ رکھتی ہے یا پیسے رکھتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایک دوسرا یہ ہوا کہ ہمارا یہ جو ایریا جہاں پہ ہمارے سیلاب آئے, خصوصی طور پہ جنوبی پنجاب اور بالکل یہ پہاڑوں کے بالکل ساتھ ساتھ والا علاقہ ہو, یہاں پہ تو ویسے ہی سہولیات بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں پہلے ہی. لیکن اب اس کے بعد اب جب یہ آ گیا تو دین اس کے بعد یہاں پہ اصل میں نا نیازی صاحب جو پرائورٹیز ہیں نا یہ سیٹ ہونے بہت ضروری ہیں, اور ہمارے یہاں پرائورٹیز ہے ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا. اس میں ہمارے لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے. جب ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں تو پھر کسی منشور یا گلی پکی کرانے کے لیے نہ دیا کریں, ایک پالیسی کے حوالے سے دیکھیں, اور پھر اپنے جو آپ کی پارٹیوں سے ڈیمانڈ بھی کیا کریں کہ بھائی آپ نے کہا تھا تو یہ وعدہ کہاں چلا گیا. اصل میں ہمارے یہاں پالیسی میکنگ نہیں ہے, ہماری سیاسی جماعتیں منشور پہ عمل نہیں کرتی, اس کے نتائج یہی ہوتے ہیں. اب نہیں صاحب, جب ہم ڈی جی خان سے چھوٹی زرعی سے جب ہم جامپور جا رہے تھے تو درمیان میں ایک سڑک ہے. اب سڑک کی ایک سائڈ پہ تو پانی ہے, سیلاب آیا ہوا ہے, جو دوسری سائڈ ہے وہ بالکل سیف اینڈ سائڈ ہے. اب ہم جب جا رہے ہیں, جب ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ کیا ہوا کہ یہ والی جگہ پہ تو پانی کھڑا ہے 4-4 فٹ اور ہم کشتی پر بھی ہو کے ہیں اور یہ والی سائڈ جو ہے نا وہ بالکل خشک ہے, تو وہاں پہ پھر یہ بھی ایک بات ہوئی کہ سر یہ بڈیروں کا علاقہ سردار صاحب کا علاقہ ہوگا کسی کا, تو وہ اس وجہ سے اب وہ علاقہ سیم اینڈ ساؤنڈ ہے ادھر والا. اب یہ چیزیں بھی جیسے سندھ میں بھی یہ چیزیں کافی شکایت آئی ہیں کہ بھی یہ معاملے اور یہ چیزیں. اب دیکھیں نا, مطلب وہی ہمارے لیڈر ہیں, وہی ہمارے بڑے ہیں, وہی علاقے کے سردار ہیں اور چیزیں, تو وہ لوگ جان دل کرتا ہے رخ موڑ دیتے ہیں, جس کا نقصان کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں. جس کی لاٹھی اس کی بحث میں تو یقیناً اس میں سب کو کردار ادا کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ کی پالیسی ہو تو پھر اس پہ عمل درآمد ہو. جس کے بعد اختیار ہوتا ہے وہ اسی کا استعمال کرتے ہیں. پالیسی ہے نہیں, چیک اینڈ بیلنس ہے نہیں, تو پھر یہ معاملات دیکھنے پڑتے ہیں. تھوڑا سا آپ کے چینل کے توسط سے جو میڈیکل ہیلتھ کی جو تنظیمیں, اب لاہور کی ہماری ایک ٹیم ہے وہ آ رہی ہے, ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں, تو ہم نے تمسا سے آگے جانا ہے اور وہاں پہ جا کے کیمپس کے حوالے سے ہم نے ورکنگ کرنی ہے. ویسے ہم پہلے گئے تھے, وہاں پہ بھی ہم نے کیا تھا. کچھ موبائل وینز ہیں جو وہاں پہ وزٹ کر رہی ہیں آفیشلی طور پہ, گورنمنٹ طور پہ. لیکن اب ڈیفینیٹلی جہاں پہ پریگننس ہیں, جہاں پہ بچوں پہ آپ بتا رہے ہیں پھوڑے نکلے ہوئے ہیں, دانے نکلے ہوئے ہیں, یا اس کے علاوہ جو بھی میڈیکل کے اس میں ہے, تو یہ پرائورٹی بیسس پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا یقیناً اس حوالے سے ورکنگ ہونی چاہیے. اور وہاں پر جو بچے ہیں وہاں ان کے اسکن کے حوالے سے پرابلم, اس کے علاوہ جو وائرل انفیکشن ہے, گیسٹرو تو وہاں پہ کامن ہو چکا ہے خواتین میں, بچوں میں, مردوں میں, اور وہ لوگ زیادہ اس کا شکار ہیں. میڈم جس طرح سر نے بھی بات کی کہ کس طرح کی صورتحال کا سامنے, اور ہم بھی اوور آل ڈسکس کر رہے ہیں,
जिस तरह ग़िज़ा के हवाले से हमने पहले भी बताया, पूछा आपसे कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, कौन सी नहीं करनी। हमारे स्कूल्स में बच्चे जाते हैं, उनको समझाना, क्या ये उस सिलेबस में इस तरह का एक सब्जेक्ट ऐड हो, उनको बताया जाए, टीचर्स की ट्रेनिंग हो इस पे? इसमें दो चीज़ें जो हैं, दो पॉलिसीज़ क्रिएट की जा सकती हैं। एक तो ये कि अगर आप सिलेबस का पार्ट बना देते हैं तो फिर उस सिलेबस को डील करने के लिए वो लोग आने चाहिए जिनका बैकग्राउंड न्यूट्रिशन हो, ठीक है। अदरवाइज इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉलिसी ये की जा सकती है कि स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर बच्चों की असेसमेंट हो, उनके मदर्स को गाइड किया जाए, आया आपके बच्चों की ये उनके BMIs ये हैं, इसके अकॉर्डिंग उनका कैलोरीज लेवल ये हैं, ये उनका डेली बेसिस का मील होना चाहिए। बच्चे लंच करते हैं लेकिन नहीं पता हमें कि आया उनके लंच में क्या आ रहा है, मदर्स को नहीं पता, जो मदर्स को इजी लग रहा है वो बनाकर भेज रहे हैं, या बच्चों के टेस्ट की बात हो रही है, तो टेस्ट भी हम लोगों ने डेवलप करना होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मदर्स की काउंसलिंग जो है वो जरूरी है। बच्चे को अपने हाल पे नहीं छोड़ा जा सकता, उसमें देखना है कि वो उसके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। जी, जिस तरीके से अब हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इवन के चले वहां पर सुना था मैंने कि न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो हायर किए गए हैं एंड ये वो, लेकिन वो जस्ट एक टेम्परेरी सी मतलब पॉलिसी है कि बस जाना एंड हमारा एक इशू है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो आ जाए तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आ गया। और इसके लिए जो प्राइवेट अदारे हैं, वो अदारे जो खुद से अफोर्ड कर सकते हैं, जो बच्चों को रिलीफ दे सकते हैं, या वो कंसल्टेंट डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट जो इनको सपोर्ट कर सकते हैं कुछ रिलीफ देके उनके कंसल्टेंसी चार्जेस में, या फिर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस है न्यूट्रिशन की जो काम कर रही हैं सोसाइटी के अंदर, तो उनसे कोलैबोरेट करें और अपने स्कूल्स के अंदर एटलीस्ट वीकली नहीं तो मंथली नहीं तो आफ्टर 6 मंथ नहीं तो एटलीस्ट एनुअली तो एक आध कैंप, एक आध असेसमेंट अपने बच्चों की जरूर करवाएं। इससे टीचर्स को भी अवेयरनेस मिलती है और स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट भी लेकिन अवेयरनेस मिलेगी। एक और चीज हम देखते हैं कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, माँ और बच्चे के हॉस्पिटल, आपको भी अंदाजा है कि सोच में कितने हैं। इस गवर्नमेंट ने स्टेप लिया लेकिन अभी एक भी मुकम्मल नहीं हो सका, अभी वर्किंग में है, पता नहीं क्या मुकम्मल होंगे, कभी फंड्स के इशू। जब माँ और बच्चे की सेहत की वजह से हॉस्पिटल ही नहीं होंगे तो फिर हम किस तरह से उनकी ग़िज़ा, उनकी सेहत का ख्याल कर सकेंगे? देखिए, माँ और बच्चे की सेहत की भी अगर बात है तो इसके अंदर भी हमारे पास प्री प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी डाइट जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है। उसकी गाइडलाइंस देने के लिए वहाँ पे लोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ अगर ये लोग आप वहाँ पे भी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा एक्टिविटीज चल रही हैं, मैं खुद परफॉर्म करवा रही हूँ एक्टिविटीज और बहुत सारे डाइटिशियन से काम कर रहे हैं, लेकिन वो सोशल के ऊपर भी इम्पैक्ट तब तक नहीं आता जब तक गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लेती। क्योंकि हम सुबह शाम बचपन में यही पढ़ाया गया कि 67% हमारा देहात है, चलें अब 60% देहात है, तो वहाँ की खवातीन कितना मोबाइल यूज करती हैं? वहां तक तो मोबाइल की रिसाइड नहीं है, कम है, तो फिर उन तक तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो नहीं। इसीलिए उनके जो बेसिक हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं वहां पर डाइटिशियन की अवेलेबिलिटी जरूरी है, ताकि जैसे ही वुमेन्स वहां पे जाती हैं, क्योंकि वहां पे बल्क होता है, लोग देहात के लोग आते हैं, वो उनको गाइड कर सके। ठीक है, हमारी एनजीओज हैं जो इस तरह के एरियाज में काम करती हैं, लेकिन आया एनजीओज पे कितना टारगेट कर सकते हैं? लोग ट्रस्ट ही नहीं करते, लोग बिलीव ही नहीं करते किसी एनजीओ पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, वो सिर्फ बिलीव करते हैं तो तब जहां पर हुकूमत का लोगो लगा हुआ है। और भी देखो, पोलियो के हवाले से मुकम्मल तौर पर हम रोजाना हर महीने जब कैंपेन होती है तो पता चलता है कि फलां फैमिली ने इनकार किया, फलां फैमिली ने इनकार किया, फिर 6 बंदे भेजे जाते हैं, उनको मनाया जाता है, जो एक पूरी दुनिया जिसको मान चुकी है। तो बाकी जो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एनजीओज के हवाले से लोग इत्मीनान नहीं करते, लेकिन जो हेल्थ के हवाले से मामला आते हैं उनको मजीद हमें फोकस करना चाहिए। राना मुमताज रसूल साहब, जिस तरह आप फाजिलपुर से हुए और तोसा की क्या सूरत हाल थी, और वहाँ पर हेल्थ यूनिट्स, उसके अलावा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से रोड्स की क्या सूरत हाल है? रोड्स तो डेफिनेटली जब दरियाओं का उन्होंने कट डाला है रोड्स के ऊपर पानी के डिवाइडेशन के लिए, तो रोड्स तो सफ़र हुए और तोड़े भी गए हैं, वहाँ पे पानी निकाला भी गया, उसको किया भी गया। अभी ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। फिर उसके अलावा ये देखें आप सर कि जो हमारा फोर्ट मंडू वाला इलाका है, वहाँ पे जब सैलाब आए हैं तो वहाँ पे आपके भी लम्बे होगा कि 6-6 दिन वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक रहे। बिल्कुल ऐसी है, और लैंडस्लाइडिंग भी होती है। तो अब दूसरा ये हुआ कि हमारे जितने भी ये फल्स वगैरह और ये चीज़ें, ये सारी बलोचिस्तान से ऑलमोस्ट आती हैं। एक तो बहुत ज़्यादा महंगाई के हवाले से यहाँ पे हुआ है, प्याज महंगा हो गया, टमाटर महंगे हो गए, फल महंगे हो गए। दूसरा ये हुआ कि ट्रांसपोर्टर्स का और जो व्यापारी हैं उनका बड़ा नुकसान हुआ है। तो गाड़ियों में वो माल पड़ा रहा है, वहीं पे पड़ा खराब भी हुआ है, बाकी चीज़ें भी हुई हैं। तो ये बहुत बड़ा एक तो हम तोसा शहर की बात करें तो उसके अलावा जो नवाब में जो बस्तियां हैं वहां तक पहुंचना यकीन मुश्किल होगा, क्योंकि पहाड़ के इलाके हैं और वहां पर जाना
تو وہاں پر رسائی کے لیے کیا ورکنگ ہو رہی ہے, کس طرح وہاں تک ورکنگ ہو پہ رہی تو دیکھیں اب ہر بندہ اپنے لیول پہ کام کر رہا ہے. ہم لوگ اگر یہاں سے گئے ہیں تو وہاں پہ ہم نے 2 یا 3 جو دیہات ہیں وہ ہم نے وزٹ کیے ہیں. اب جو ہمارا نیکسٹ پلان بنا تھا وہ ہمارا یہی تھا کہ ہم نے وہیں پہاڑوں کے قریب جا کے نا ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے وہاں پہ کیمپنگ کرنی ہے اور ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اب یہ جو دوسری موبائلز وین جا رہی ہیں یہ بھی آلموسٹ شہر میں یا قریب قریب کے جو دیہات ہیں وہیں پہ ورکنگ ہو رہی ہے. اب یہ اب وہی وہاں تک بات رسائی ہوگی. نہیں, وہاں کے رسائی نہیں لوگ وہاں پہ. ساتھ ہوں پھر وہ لے کے چلیں تو ایک پورا اب ہمارے جیسے لوگوں کا ایک یہ بھی مسئلہ ہے نا, ہمیں رستوں کا ہی نہیں پتا. جب تک ہم لوکل کمیونٹی کو ساتھ نہیں ملائیں گے, ان کے ساتھ ہم ورکنگ نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم ان ایریاز ان بستیوں تک جا ہی نہیں لوکل سکیں گے. ایڈمنسٹریشن کا, لوکل نمائندوں کا ہونا کافی لازمی ہے. Definitely. وہاں پر آپ نے کس طرح کا رسپانس دیکھا؟ یہ ہماری ڈی سی صاحب سے بیسیکلی ہوئی تھی. ایک دوسرا تھوڑا سا بہت اہم کردار میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ الخدمت کا بہت کردار یقیناً. کہ الخدمت کے لوکل وہاں پہ جو لوگ ہیں, جو وہاں پہ ان کی تنظیم کے بندے ہیں, وہ لوگ کر رہے ہیں. ایک دوسرے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کیمپس بنائے ہیں. جب انہوں نے کیمپس بنائے ہیں تو یہ لوگوں کو, قریب والوں کو بتا بھی دیتے ہیں کہ ہم نے شام میں یا صبح اتنے بجے ہم یہاں پہ ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں. اب اس ڈسٹریبیوشن کے اندر خشک راشن بھی دیا جاتا ہے, دوسری چیزیں بھی دی جاتی ہیں, مچھردانی آج کل دی جا رہی ہیں. اب اسپیشلی یہ سردیاں, موسم چینج ہو رہا ہے, اب ان کو بستروں کی بھی ضرورت ہے. جن کے گھر گر گئے اب ڈیفینیٹلی ان کے پاس موسم اب چینج ہونے لگا ہے, اکتوبر میں تو وہاں پہ سردی آ جائے گی. اور سر ملتان میں بھی دیکھیں 12 بجے کے بعد آلموسٹ موسم چینج ہونا شروع ہو گیا. وہ تو اوپن ایریا, پہاڑوں والا ایریا, وہاں پہ تو سردی بھی زیادہ. مطلب بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جن کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے, گورنمنٹ نے کام کرنا ہے. اب سماجی تنظیموں کے حوالے سے جیسے میم بتا رہی تھی کہ این جی اوز کو وہاں پہ کام کرنا چاہیے. این جی اوز دیکھیں جو لوکل این جی اوز ہیں وہ تو ورکنگ کر رہی ہیں اور ہر دفعہ کی بھی ہے, لیکن جو بیرونی این جی اوز ہیں ان پہ پابندی ہے. اب کچھ این جی اوز کو اجازت دی گئی ہے. وہاں تک رسائی, اس کے علاوہ ڈی جی خان ایریا میں بھی رسائی کی پرابلم بھی ہے. تو یہ ایشوز ہیں, اس پہ یا تو پھر حکومت کو, پنجاب حکومت کو اس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اختیارات پنجاب حکومت کے پاس ہیں ہیلتھ کے حوالے سے, ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چیف سیکرٹری صاحب ڈی جی خان ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوتے اور معاملات چلا رہے ہوتے. وہ ایک وزٹ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ کے حوالے سے ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو ہونا چاہیے, وہاں پر مسلسل ہونا چاہیے تاکہ وہاں پر وہ ایڈمنسٹریشن سے کام بھی کرا سکیں. میڈم جس طرح ہم نے بات کی بچوں کے حوالے سے بات کرے تو ہم نے سکولز کے حوالے سے بات کی. ایک اور چیز جو ہم جاننا چاہیں گے, اس وقت جو پرابلم ہے, ملتان شہر کی بات کر لیتے ہیں. ہر دوسرا بندہ گلے کے فلو کے حوالے سے امیونٹی کا ایشو ہے, یا احتیاط نہیں ہے, یا غذا بہتر نہیں ہے؟ اس میں پہلی چیز کہ غذا بہتر نہیں ہے, اس کی وجہ سے امیونٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے. اینڈ دین جو ہے وہ احتیاط کی بات آ گئی ہے کہ ویدر چینج ہو رہا ہے, لوگ اسٹل ٹھنڈا جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ امیونٹی ہی کم ہے. امیونٹی اگر ہماری ٹھیک ہے تو ہمیں ویدر چینج ہو رہا ہو ہمیں افیکٹ نہیں ہوتا. ہمیں ایون کہ وہ پرسن جس کی امیونٹی بہت زیادہ ہے اس کو تو کووڈ نے بھی کچھ نہیں کہا. امیونٹی بہتر تھی. اگر امیونٹی ہی آپ کی بہتر نہیں ہے تو آیا آپ کو ایک سمپل مچھر بھی کاٹ جائے, ڈینگی تو دور کی بات ہے, آپ کو پھر نہیں آپ بستر سے اٹھ سکتے. اچھا, لوگ ہم اینٹی بایوٹک لینا شروع کر دیتے ہیں اور بچوں کی اب تو کھلانا شروع کر دیا, میڈیکل اسٹور سے لیا 2 صبح شام کھلا دی. یہ اینٹی بایوٹک کتنا افیکٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں اینٹی بایوٹک جس طرح سے لوگوں نے کھانا شروع کر دیا نا کہ جب تھوڑا سا کچھ ہوا تو خود ہی سے اینٹی بایوٹک, کوئی بھی ان کا اینٹی بایوٹک کا گروپ اٹھایا اور کھا لیا, وہ ریزسٹنس کریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. چھوٹے بچوں کو اینٹی بایوٹک دے رہے ہوتے ہیں, ساتھ ہی فوراً دودھ پلا رہے ہوتے ہیں, پھر جیسے ہی وہ بڑے ہوتے ہیں ان کے دانت خراب ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر بولتے ہیں ہمارے بچوں کے دانت پتہ نہیں کیسے خراب ہو گئے, وہ میٹھا نہیں کھا لیتے. بھئی آپ نے تو ان کو اینٹی بایوٹک دودھ کے ساتھ کھلائی تھی, کیونکہ انہیں کمبینیشنز نہیں پتا. نارمل بخار کے لیے وہ جو اینٹی بایوٹک یوز کر رہے ہیں وہ ٹائیفائڈ کے لیے جب یوز کرتے ہیں وہ افیکٹ نہیں کرتے. ڈیفینیٹلی وہ ریزسٹنس کریٹ کرنی جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیتی ہے ان کی باڈی. تو بہتر ہے کہ اگر کسی کا جیسے کہ میں موسم کی بات کروں تو اس میں کسی کو بخار ہے, نزلہ یا زکام ہے, تو آپ لوگ ہربل یعنی کی طرف جا سکتے ہیں. لائک آپ لوگ ادرک اور لہسن کا اچھا سا قہوہ بنائیں, اس میں آپ لوگ تھوڑا سا زیتون کا تیل ایڈ کر سکتے ہیں, بادام روغن ایڈ کر سکتے ہیں, وہ رات کو لے کر سوئیں, آپ کو صبح تک جو ہے وہ افیکٹ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اور ایون کہ جو آپ کو خراش وغیرہ محسوس ہو رہی تھی وہ کم ہو جاتی ہے 2 سے 3 دن کے آپ کے کنزرکٹیو یوز کے ساتھ, اور باقی اپنا ڈیلی پیٹرن. یہ چیزیں تو ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہیں. کچن کا سرکل ٹھیک ہے نا, تو ہمارے گھر میں بیماری کی ریشو کم ہو جاتی ہے. لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ لاسٹ میں میرا یہی میسج ہے, اسپیشلی جو فلڈ ایریاز کو کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں وہ لوگ ایٹ لیسٹ تھراپیوٹک ڈائٹ پہ کام کریں. جیسے اومیگا رچ ڈائٹس ہیں ہمارے پاس, ڈرائی نٹس وغیرہ ہیں, ان کے مکسچرز بنا کے پاؤڈر فارم میں اور اچھی پیکنگ میں لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائیں.
ایز ویل ایز سبھی لوگ اپنی جو پریگننٹ وومنس ہیں وہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں تاکہ ان فیوچر جو ان کے بچے ہیں وہ ایک ہیلدی سوسائٹی کو جو ہے وہ گرو کریں، ہیلتھی سوسائٹی کو گرو کر سکے. انہوں نے ممتاز رسول صاحب لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میرا میسج یہ ہے کہ دن کے اندر نا صرف ایک نیکی کرنا شروع کر. پورے دن کے اندر 24 گھنٹے ہمارے پاس کوئی ایک کام جو ہم یہ سمجھ کے کریں کہ یہ ہم نے نیکی کرنی ہے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، وہ ایک نیکی کرنا شروع کر دیں تو ہم یقیناً آسانیاں پیدا کرنی چاہیے سب کے لیے. جب ہم آسانیاں پیدا کریں گے تو معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا. میڈم آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں. رانا ممتاز رسول صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے، تو ہم آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیں. ہمارے ساتھ ہمارے پہلے مہمان موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں ڈاکٹر مسعود حسن کوشی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ. امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. دعا ہے کہ آپ کا دن بھی اچھا گزرے اور ہمارے سارے ناظرین کا دن اچھا گزرے. آمین. ہم آپ سے یقیناً مزید بھی گفتگو کریں گے. اور ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے جو مہمان موجود ہیں نعت خواں ہیں وقاص رضا قادری. وقاص آپ کو خوش آمدید. امید آپ خیریت سے ہوں گے. ہم آج ویسے بھی جمعۃ المبارک کا روز ہے اور ہم نے پروگرام کے آغاز پہ بھی کہا تھا کہ جمعہ کے روز تو اسپیشلی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے. ویسے بھی عموماً روٹین میں پڑھنا چاہیے کیونکہ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو ایمان والوں کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. تو یہ ہم سب پر فرض ہے اور اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. آج ویسے بھی جمعہ کا روز ہے تو برکت والا فضیلت والا دن ہے. تو ہم وقاص رضا قادری سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جس طرح پہلے ہم آئیں گے اپنے مذہبی اسکالر کے پاس. ڈاکٹر مسعود الحسن قریشی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اس وقت ہم اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے. ہم نے فلڈ کے حوالے سے ڈسکس کیا، ہم نے خوراک کے حوالے سے بات چیت کی، ہم نے احساس کے حوالے سے بات کی. دین اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت بنا کر بھیجا گیا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا اور دین اسلام سے ہی ہمیں سب کچھ ملتا ہے. اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہے ہمارے جو چیزیں ہیں اس پہ عمل کرنے کی. ہم ذرا خدمت خلق کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کس طرح سے کتنا لازمی ہے اور کس طرح سے اسے معاشرہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اسلام دراصل ایسا دین ہے جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا ہے اور جس طرح پریکٹیکل ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسن انسانیت بنا کر اللہ نے بھیجا تو اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کو لوگوں کے ساتھ تعلق کس طرح مینیج کرنا ہے وہ تعلیم لوگوں تک پہنچائی جا سکے. اس میں رنگ نسل بالکل نہیں آتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، محسن انسانیت بنا کر بھیجا گیا اور تمام عالم کے لوگوں کے لیے مساوی حقوق کے ساتھ بھیجا گیا. فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر. کوئی فضیلت نہیں ہے، صرف فضیلت کا معیار تقوی ہے. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ ہم باہم اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. خدمت خلق کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جس طرح اقبال نے فرمایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. تو ایسا ممکن تھا کہ اللہ نے اگر صرف اپنے عبادت کروانا تھی فرشتوں کو حکم فرما دیتے یا انسان کو بھی صرف پابند کر دیتے اپنے عبادت کے لیے، لیکن اللہ نے انسان کو اپنے عبادت کے لیے پابند نہیں کیا. بہت کم چیزیں ہیں کہ جن کو عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے متعین کیا اور اس کے بعد باقی سارے کے سارے معاملات کو حقوق العباد میں اکٹھا فرما دیا. بیہیویئرز. اور ایک بار تو روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ خود کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور آپ میری ذمہ کے لیے. تو اس نے کہا کہ آپ کیسے بیمار ہو سکیں گے؟ میرا فلاں بندہ بیمار تھا. تو اس سے اللہ تو خود انسانی شکل میں اپنے آپ کو اون کرنے لگا. بالکل ایسا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تاریخ میں بتاتی ہے کہ جو زکوٰۃ دینے کا سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ ایک بڑے میدان میں سب کی زکوٰۃ رکھ دی جاتی تھی، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس جو زکوٰۃ کا سامان ہوا کرتا تھا اس کو قبول کر لیا جاتا تھا، وہ جل کر خاکستر ہو جاتی تھی. لیکن شریعت محمدی میں اللہ نے ہمیں
یہ حیثیت عطا کی کہ آپ کے مال کو اس طرح قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ مال آپ کا ہوگا، دیا آپ ہی کے بھائیوں کو، آپ ہی کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کو جائے گا، لیکن اس کا اجر آپ اللہ تبارک و تعالی اس طرح دیں گے کہ گویا آپ نے اللہ کو یہ قرضہ دے دیا، اللہ کو قرضہ دیا، اللہ کو قرضہ یہ دے دیا۔ ڈسٹریبیوٹ کرنے کا کنسپٹ اسلام میں سب سے بہترین ہے۔ جی ہاں۔ اپنے مال کو، اپنے جو ہر چیز میں ڈسٹریبیوشن رکھی گئی ہے، جی جی۔ تو یہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کا عمل جو ہے، تقسیم کرنے کا عمل، تو اس پر کتنا فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مال کو جب تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اس چیز کو فوکس کریں کہ ہمارا مال صحیح لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہے۔ اللہ کے پاس ہمارا مال نہیں پہنچتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کے پاس نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے دیے ہوئے اموال پہنچتے ہیں۔ کیا پہنچتا ہے؟ صرف تقوی اللہ تک پہنچتا ہے، اور اسی تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال میں اجر عطا فرماتے ہیں ہمیں۔ تو یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے، ہم لوگوں کو جو مال پہنچا رہے ہوتے ہیں، یہ دراصل ہماری نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہم جتنی نیت کے ساتھ، جتنی اچھی نیت کے ساتھ لوگوں کو مال پہنچائیں گے، بالکل ہو بہو اسی نیت کا اجر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں سے ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اپنے اپنے گھروں کا اموال اکٹھا کر کے جناب رسول کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کر لے کر آتے ہیں اور ہر چیز کو نصف کر کے لاتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر لے کر آتے ہیں۔ حالانکہ معیار میں اور مقدار میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال زیادہ تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کم تھا، لیکن چونکہ نیت اہمیت کی حامل ہوتی ہے دین میں، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو جناب رسول نے زیادہ اہمیت دی۔ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی اور آپ کی نیت میٹر کرتی، خلوص نیت میٹر کرتی کہ ہم کس معیار پہ جا کر لوگوں کی امداد کر رہے ہیں۔ تو بڑا ضروری ہے اس چیز پر تھوڑا سا فوکس کرنا کہ ہم لوگوں کو جب مال دے رہے ہوں یا صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، تو اس چیز کو بہت زیادہ فوکس کریں کہ ہم خدمت خلق کر رہے ہیں، خدمت خلق کریں۔ اور یقیناً اس وجہ سے دین اسلام بار بار اس کا درس بھی دیتا ہے، اور دین اسلام تو اس حد تک درس دیتا ہے، انسانیت کی اس حد تک وہاں پر ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ مال ڈسٹریبیوٹ کریں آپ کو پتہ ہی نہ ہو، کہ آپ احساس نہ دلائیں کہ ہم آپ کو صدقہ دے رہے ہیں، یا یہ اس انسانیت کی عزت کا بار بار کہا گیا۔ مسئلے ہماری کالر موجود ہے معراج۔ معراج کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے۔ جی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو صدقے کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ صدقہ جو ہے یہ بندہ کن کن لوگوں کو دے سکتا ہے، یعنی کس کس جگہ پہ دے سکتا ہے یا کن کن لوگوں کو دے سکتا ہے؟ صدقے کے حوالے سے مطلب جو ہے نا وہ کہا دیں۔ ڈاکٹر صاحب صدقے کے حوالے سے سوال ہے، کہاں کہاں دیا جا سکتا ہے؟ قرآن کریم میں 8 مصارف ذکر کیے گئے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والمہاجرین، کہ زکوٰۃ فقیروں کو دی جا سکتی ہے، مؤلفۃ القلوب کے لیے دی جا سکتی ہے، مساکین کو دی جا سکتی ہے۔ ایسا مسافر جو پیچھے تو مالدار ہو لیکن سفر میں ہے اور اب اس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، چوری ہو گیا ہے یا گم ہو گیا ہے، ایسے شخص کو دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو عاملین ہیں، زکوٰۃ کے محکمے کے جو لوگ ہیں، ان کی تنخواہیں زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح اسلام کے شروع میں، آغاز کے دنوں میں، چونکہ جو غیر مسلم تھے ان لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے کہ وہ دین کی طرف مائل ہوں، زکوٰۃ دی جا سکتی تھی، مگر آج کل وہاں نہیں زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں جو غریب طبقہ ہے، پسا ہوا طبقہ ہے، ان کو ہم دور حاضر میں زکوٰۃ دیں گے۔ یہاں ایک چیز اور میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، زکوٰۃ دینے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ لینے والا آپ سے دور ہو، بلکہ سب سے بہترین زکوٰۃ وہ ہے جو آپ اپنے اعزاء کو، اپنے اقارب کو، اپنے غریب رشتہ داروں کو دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بہت قریبی رشتہ دار ہیں، چچا زاد ہیں، پھوپھو زاد ہیں،
ماموزاد ہیں، وہ غریب ہیں، لیکن چونکہ رشتہ دار ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی تو مدد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ محسوس کریں گے، اور دور کہیں جا کے ہم کسی دوسرے کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ الاقرب فالاقرب، جو قرابت دار ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی امداد کی جائے، اسے زکوٰۃ دی جائے۔ اس کے بعد ہم باقی لوگوں کی طرف جائیں۔ اور یقیناً دین اسلام میں پورا ایک پیٹرن ہے، اس میں پورا ایک ضابطہ حیات ہے دین اسلام، تو اس میں ساری چیزیں واضح کی گئی ہیں اور اس پر صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وقاص رضا قادری، ہم آپ سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، اور اس حوالے سے آپ۔ چونکہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور سیلاب کی صورتحال ہے، تو ایک بڑا ہی پیارا دعائیہ کلام ہے، اس سے میں اپنا آغاز کروں گا۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں دونوں جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، مولا بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں چلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ آمین آمین
یہ خوبصورت کلام آپ نے سنا، اور ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب پہ کرم کرے، اور جو اس وقت آفات ہیں وہ جلدی سے ختم، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ واپس اپنی نارمل لائف کی طرف آ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم دین اسلام کے حوالے سے بات کرے تھے، ہم نے ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے بات کی، تقسیم کے حوالے سے بات کی، ہم نے دیکھا کہ کائنات کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ تقسیم کے عمل پہ ہیں، چاہے سورج ہے وہ روشنی تقسیم کرتا ہے، چاند ہے اپنی چاندنی تقسیم کرتا ہے، ہوا ہے وہ سانس کے حوالے سے، اور ہر جگہ تقسیم کا ایک عمل ہے۔ تو ہمارے جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چیزیں جمع کر لیتے ہیں، مشکل وقت میں سٹاک کر لیتے ہیں، جی ہاں، اس میں اسلام نے کتنا اس سے منع کیا ہے؟ جی ہاں، اسلام نے اس میں بہت سختی سے منع کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کے لیے جہنم ہے، کہ جو لوگ مصیبت کے وقت ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں تاکہ ریٹ بڑھ جائے اور ان کی جو ارننگز ہیں وہ کچھ بڑھ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا سختی سے منع کیا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشکل وقت میں جو کسی مسلمان کی مدد فرمائے گا، روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکل دور فرمائیں گے۔ یعنی دنیا میں آپ کسی مسلمان بھائی کی مشکل دور فرمائیے، روز قیامت اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکل دور فرمائے گا۔ اتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہوا ہے، مگر ہم چونکہ دینی طور پر، حالانکہ ہماری اسلامی تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ وہ صاحب زخمی تھے، پانی کی ضرورت تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں میرے بھائی کو دیں، میرے بھائی کو، بالکل ایسا دوسرے صاحب نے کہا کہ میرے تیسرے بھائی کو دیں۔ جی ہاں، تو اس حد تک ہمارے ہاں اسلامک ہسٹری موجود ہے، اسلامی تعلیمات، اور آج ہمارے رویے وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں اس در بھی اقبال کا شعر کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اقبال نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اقبال نے تو تم کا لفظ استعمال کیا ہے، میں بحیثیت مجموعی اقبال کی روح سے معذرت کے ساتھ، کہ ہم سب کے سب جو خار ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دینی تعلیمات سے دور ہو گئے، اور ہم نے قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن ہمارے لیے ایک مکمل نظریہ حیات ہے، قرآن ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہم قرآن کریم کو صرف طاقوں میں سجانے کے لیے رکھ لیے ہیں، مردے بخشوانے کے لیے رکھ بیٹھے ہیں کہ قرآن خوانی کر لی گئی، حالانکہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا۔ اس میں حکومت نے ایک اچھا سٹیپ لیا کہ قرآن تعلیمات کو، قرآن کو یونیورسٹیز میں جی ہاں لازمی کیا کہ ٹرانسلیشن پڑھائی جائے تاکہ پتہ چلے۔ جی، یہ ایک اچھا سٹیپ، یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، بلکہ اچھا وہ آپ اس طرف آ گئے۔ میں بیسیکلی قائد ملتان سے بھی وابستہ ہوں، قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ سے۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک بہترین انیشیٹو ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو اسلامیات سے الگ کر کے انہوں نے شامل کیا ہے۔ یعنی پہلے اسلامیات میں ہی کچھ حصہ قرآن کریم کے ٹرانسلیشن کا ڈال دیا جاتا تھا، اب اس کو چینج کیا گیا ہے، اور کلاس 1 سے لے کر ماسٹرز لیول تک قرآن کریم کے ٹرانسلیشن کو ایک الگ پیپر کے طور پر، ایک الگ بک کے طور پر نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ یقیناً اس کے بعد جو ہمارے نوجوان مارکیٹ میں آئیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ دین اسلام کس حد تک ہم پہ ذمہ داریاں بھی دیتا ہے اور ہم کس طرح سے ورکنگ کر سکتے ہیں۔ بالکل ہے، ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے سر کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو بالکل چھوڑ دیا، اور مسجد کا جو مولوی ہے وہ صرف مسجد کے سٹیج تک رک گیا ہے، اور جو ہمارے دین سے دور طبقہ ہے وہ مسجد سے بہت دور ہو گیا ہے۔ تو یہ جو درمیان میں ایک دوری آ گئی ہے نا، اس کو کم کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے نصاب میں اس طرح کی چیزیں، ہمارے علماء اسلام کا بھی کافی کردار ہے اور وہ اس میں ورکنگ بھی کر رہے ہیں، اور ہم مسلسل تربیت کے حوالے سے بھی کام کریں۔ اس کے علاوہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام میں بار بار ہم جس ہم نے تقسیم کے حوالے سے بات کی، رویوں کے حوالے سے بات کی، حسن سلوک کے حوالے سے بات کی، آج اس سے ڈپریشن، انزائٹی، ہر بندہ غصے میں اور بات کی، اب دونوں طرف سے رویے ایک جیسے آ رہے ہیں، تو رویوں کے بارے میں کتنا حکم ہے؟ دیکھیے، میں تو ایک چیز کو مستقل فوکس کیے ہوئے ہوں کہ ہمارے لیے ساری کی ساری چیزوں کا جو ملجا و ماوا ہے نا، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ ہمیں ہر چیز میں جناب رسول کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، وہاں دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں۔ غصے میں اگر جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کو دیکھنا ہے تو دیکھیے کہ فتح مکہ کے موقع پر کہ جن لوگوں نے آپ کے راستے میں کنکر بچھائے، کانٹے بچھائے، آپ پر پتھر برسائے، جب وہ لوگ آپ کے سامنے آئے تو آپ نے اپنی چادریں ان کے لیے بچھائیں۔ مکہ میں جب رسول خدا تھے تو نماز کے دوران اوجھلی ڈالی گئی، جی ہاں، لیکن جب آپ فاتح بن کر آئے
ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر ہم اپنے موجودہ معاشرتی مسائل کو دیکھتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے بات کریں کہ ہر ایک سے بدلہ لیا جائے، اور بدلہ لیا جا سکتا تھا، آپ کو حق حاصل تھا، لیکن جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات خلق عظیم کی ہیں۔ خلق کے 3 درجے ہیں، ایک خلق کریم ہے، ایک خلق حسن ہے، اور ایک خلق عظیم ہے۔ خلق کریم جو ہے وہ درجہ ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی اور آپ نے اس کی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا بلکہ اس کو معاف کر دیا۔ خلق حسن یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی اور آپ نے جتنا اس نے آپ کے ساتھ برائی کی آپ اسی لیول کی برائی اس کے ساتھ کر لیں، بدلہ لے لیں۔ لیکن جناب رسول کو خلق عظیم دیا گیا، اور یقیناً ہم نے طائف میں دیکھا کہ جی ہاں، جس طرح سلوک کیا گیا اور معاف کر دیا، معاف کیا گیا، اور دعا کی گئی، معاف کیا گیا، بلکہ خلق عظیم کا لیول یہ ہے کہ برائی کو نہ صرف معاف کریں بلکہ برائی کے بدلے میں ان کے ساتھ اچھائی کی جائے۔ ان کو جبریل امین آئے، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ حکم فرمائیے، میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو درمیان میں اس بستی کو پیس کر رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے یہ لوگ ہدایت پا جائیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، رحمت للعالمین ہوں۔ تو ہمیں خلق عظیم کا درس دیا گیا، لیکن وجہ وہی ہے کہ ہم دور ہوتے گئے تعلیمات اسلامی سے، سیرت رسول سے، اسوہ حسنہ سے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے اندر برداشت ختم ہوتی چلی گئی، بات بات پر غصہ آ جانا، بات بات پر ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، جو قطع تعلق کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اس وقت ہمارے بھائی مشکل میں ہیں، جی، ہمارا آدھا پاکستان اس وقت سیلاب کی زد میں ہے، ہمارے ہمسایہ اضلاع، ساتھ کے اضلاع نیچی خان، راجن پور مصیبت میں ہمارے بھائی۔ تو جب دین اسلام بار بار کہتے ہیں جو چیز اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو، جو اپنے لیے سوچو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ایسا سوچو، تو ہم تو اس وقت بہتر ماحول میں، تو ہم اپنے بھائیوں کو کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بڑا ضروری ہے، دیکھیے ایک پراپر نظام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ابھی آپ کے لاسٹ سیگمنٹ میں سن رہا تھا کہ ایک تو ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ علاقے سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، تو جو این جی اوز کام کر رہی ہیں، البدر والے ہیں، الخدمت والے ہیں، المدار والے ہیں، دیگر بہت ساری این جی اوز ہیں جو وہاں پہنچی ہوئی ہیں، کام کر رہی ہیں، لیکن وہ صحیح لوگوں کے پاس نہیں پہنچ سکتی کیونکہ وہ علاقائی صورتحال سے واقف نہیں ہے۔ تو جو وہاں کے علاقائی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے اس کو لوکل لیول تک کی ہوتے ہیں، کونسلر تک موجود ہوتے ہیں، وہ کھل کے سامنے ہے، سپورٹ کھل کر سامنے ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس جو پلیٹ فارم موجود ہے، میڈیا کا جو پلیٹ فارم موجود ہے، آپ کے لوگ ان علاقوں میں موجود ہیں، وہاں تک رسائی دے سکتے ہیں، تو یہاں سے اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن درد دل بڑا ضروری ہے کہ جب تک ہم خلوص کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ہم ان کا درد اپنے طور پر محسوس نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم ان کی امداد اس لیول پر نہیں کر سکتے جو ان کا حق بنتا ہے۔ اور ہم یہ فوٹو سیشن سے، دکھاوے سے باہر جی ہاں، بچنا چاہیے۔ میں نے اسی لیے بتایا، حدیث مبارکہ میں نے پیش کی کہ انما الاعمال بالنیات، یہیں سے بات کا دوبارہ سے آغاز کریں گے۔ ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے تھے دین اسلام کے بنیادی تعلیمات کے حوالے سے، اور جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ کتنا حکم دیا گیا ہے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے، اور جس سے ہم نے اسلام متاثرین ہے مصیبت کی گھڑی میں ہمارے سامنے مکمل، جس سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہمارے سامنے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری رہتی دنیا تک سب کے لیے ایک مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے، ان پہ ہم عمل کر کے دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے ایگزامپل بھی موجود ہیں، جن جن لوگوں نے، جن جن اقوام نے عمل کیا انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور جنہوں نے بنیادی تعلیمات کو چھوڑ دیا اس کے بعد وہ مشکلات کا شکار ہوئے۔ ہم جائیں گے وقاص رضا قادری کے پاس۔ وقاص رضا قادری، ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سنیں گے۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا،
تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے لطف دوام تجھ کو ملا ہے لطف دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70 ہزار پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70 ہزار پردے جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگی خوشبو دلوں میں اترا برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا اور مکتا سائم چشتی لکھتے ہیں کہ ہے تو بھی سائم عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں جو خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تجھ کی ہے نعت پڑھتا ارے تجھ کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام کی
खिताब तेरा। सुभान अल्लाह, एक खूबसूरत अंदाज में नात पेश की वकास रज़ा कादरी ने। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे थे और नात में भी जिस तरह से वकास ने जिस तरह से बयान किया जी, खिताब के हवाले से बात हुई, हमने गुफ्तगू के हवाले से भी बात की दीन इस्लाम में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। और आपने जैसे कहा कि हम जब भी ज़िंदगी में अपने मामलात देखेंगे तो रुजू वहाँ करना पड़ेगा, देखना वहाँ होगा कि वहाँ मामलात कैसे थे, क्या हुक्म दिया गया, उससे बेहतरीन तो कहीं नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसा है। गुफ्तगू के मियारात क्या हैं? हम अक्सर रवैयों पे आ जाते हैं, दिल में लेके बैठे बातें लेके बैठ जाते हैं, पुरानी बातें याद करके रह जाते, इख्तलाफ आ जाते हैं जी। गुफ्तगू के क्या आदाब हैं? देखिए, ये सब गुफ्तगू के लिए इंसान का सबसे ज़रूरी चीज़, मैंने बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखेंगे, उसके बाद सहाबा कराम को देखेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक यहूदी ने कर्ज लेना था, तो वो आया और उसने जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले मुबारक में अपना पटका डाला और उसको बल देना शुरू किए, यहाँ तक कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बंदिश खून की वजह से सुर्ख हो गया। सहाबा आए, उन्होंने छुड़वाया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को दौड़े, बचाया। और उसके जब मारने लगे तो जनाब रसूल ने रोक लिया कि नहीं, इसको छोड़ दो, इसका हक था, इसने कर्जा मांगना था, हाँ तरीका गलत था। तो हम जब किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, तो हमारे अल्फाज बड़े अहम होते हैं, अल्फाज का चुनाव बड़ा जरूरी होता है। वो एक कहते हैं ना कि लोग तस्खीर हो भी सकते हैं, लफ्ज दिल से अदा करे कोई, कि हम बोलते नहीं है। एक अंदाज है कि हम किसी को कोई रिक्वेस्ट के अंदाज में बात कर सकते हैं, एक है हुक्मन बात कर सकते हैं। अल्फाज तंजिया गुफ्तगू लोग गुफ्तगू करते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक फरमान है, शायर है अरबी के, फरमाते हैं कि जिराहातुस सिनानी लहल तयामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, के नेज़े के घाव, तीर के घाव, चाकू छुरी के घाव, गोलियों के घाव भर जाते हैं, वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, लेकिन जुबान जो घाव लगाती है ना वो नहीं भरते। और इसमें यकीनन हम सबको ख्याल करना चाहिए कि हम जो अल्फाज का चुनाव करते हैं, अल्फाज की अदायगी करते हैं अपने घर में, अपने दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, अपने साथ बैठे हुए लोगों के साथ, तो उसका खास ख्याल करें, क्योंकि कहे जाते हैं उसके बाद वो जो रवैये हैं, वो जो बातें हैं, वो याद रह जाती हैं लोगों को। इसमें होना ये चाहिए कि माफ़ी का जो एलिमेंट है उसको हमें अपनाना चाहिए। कोई इस तरह कह भी दे तो माफ़ी सबसे बेहतर, हम माफ़ कर दें, या फिर हमें खुद माफ़ी मांगनी चाहिए। जहाँ डॉक्टर साहब एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं, देखें हमारे मुआशरे में आजकल एक बड़ा रवाज चल गया है कि लोग कहा करते हैं जी मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। हाँ भाई, बर्दाश्त करने के लिए है ही गलत बात, जो सही बात है उसको तो तस्लीम करना चाहिए, उसे मानना चाहिए। हाँ, अगर आपके मिजाज के खिलाफ बात हुई, असल वो है कि आप उसको बर्दाश्त करें। गलत बात हुई, असल ये है कि आप उसे बर्दाश्त करें। उस पर भड़क जाना, गुस्से में आ जाना, ये तो कोई अच्छी अलामत नहीं है कि गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाती। गलत बात, हाँ ये अलग है कि उसको फिर सही बात बताएं, गलत बात सुनें, बर्दाश्त करें और फिर उसको राह रास्त की तरफ लाने की कोशिश करें। हमारे मुआशरे में यही वजह है कि ज़ब्त कम होता जा रहा है। हमारे 65% पॉपुलेशन नौजवानों की है, और नौजवानों को हम कभी शाहीन से ताबीर करते हैं, कभी हम कहते हैं कि यही नौजवान होते हैं जो मुल्क और कौम की तरक्की में रोल अदा करते हैं। लेकिन जब तरबियत का एलिमेंट कम होगा, हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं जिस तरह से रवैया, जिस तरह से ट्रेंड बनते हैं, जिस तरह से गुफ्तगू होती है, वहाँ पर किसी चीज़ का, तहजीब का बाज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। रखते भी हैं, हम ये नहीं कहते सारे एक जैसे हैं, रखा भी जाता है और नहीं भी रखा जाता। तो तरबियत का होना कितना लाजमी है? ये सब तरबियत हमारे निज़ाम इस्लाम में भी और निज़ाम इंसान में भी बड़ा ज़रूरी है। हमें इंसान को इंसान बनाया ही इसलिए गया कि हम अपनी तरबियत में ये शो कर सकें कि हम अल्लाह के नाइब हैं। और ये बुनियादी तालीमात, ये बुनियादी तालीमात में बेसिक चीज़ें। अब देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपना नाइब बनाया, नाइब बनाकर दुनिया में भेजा, फिर इसकी तरबियत के लिए अल्लाह ने अलग से 1,24,000 अंबिया को भेजा बित तरतीब। और आप देख लीजिए कि वो तमाम के तमाम लोग जो बतौर अंबिया आए, अपने किरदार में, अपने अखलाक में,
इंतहाई आला दर्जे के लोग थे। बिल्कुल ऐसा। तो उनकी तालीमात सीखना, उनकी तरबियत पर अमल करना हर इंसान के लिए लाजिम है। हमारे यहाँ तरबियत का फुकदान इसलिए बढ़ता जा रहा है, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि हम दीन से दूर हो रहे हैं। साइकोलॉजिकली भी अगर मैं बात करूँ ना, तो आप देखिए कि इंसान सीखना शुरू करता है माँ की गोद से। कुरान ने सबसे ज्यादा अहमियत माँ की गोद को दी। फिर दूसरे दर्जे पर इंसान सीखता है बिअतुल बैत से, घर के माहौल से। तो वहां हमें कहा गया कि आप फोकस करें अपने घर के माहौल को, तालीमात को। उसके बाद वालिदैन, चूंकि सबसे आंख खोलने के बाद बच्चा सबसे पहले वालिदैन को देखता है। कुरान कहते हैं वइन जाहदाका अला अन तुशरिका बी मा लैसा लका बिइल्म फला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। वालिदैन अगर शिर्क का हुक्म दे रहे हैं तो ये बात मत मानो, मगर दुनिया में फिर भी उनकी नाफरमानी की इजाजत नहीं दी गई। वला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, कि वालिदैन के आगे आपने उफ नहीं करना, उन्हें झिड़कना नहीं है, बल्कि कुरान कहता है वकुल लहुमा कौलन करीमा, नरम अंदाज में बात कीजिए, मीठे अंदाज में बात कीजिए। तो तरबियत शुरू होती है वालिदैन से। यहीं से बात का आगाज करेंगे। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।